वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात और ये है हमारा सेगमेंट फैज़ान इल्म। इसमें हमारे साथ उलमा कराम मौजूद होते हैं जिनके इल्म से हम लोग फैज़याब होते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक भी वो तालीमात पहुंचा सकें जिनके आप लोग मुंतज़िर हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में मौजूद होते हैं, हमें उनका जवाब नहीं मिल रहा होता। तो ये उलमा कराम की रहनुमाई होती है कि हम इनसे वो सवालात करते हैं और उनसे जो जवाबात आते हैं उनसे हमारी रहनुमाई हमें मिल जाती है। तो आज जो उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं उनमें हमारे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब, जो कि जामिया बिनोरिया से उनका ताल्लुक है और बैंकिंग से भी वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट रहे हैं, बैंक के मामलात से। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अख्तर साहब, इकरा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं सबसे पहले तो आप दोनों को ही खुश आमदीद कहती हूँ और अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का मौजू मेरे ख्याल से बताएं। जी, आज का जो मौजू है हमारा वो इस्लामी बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है और इनसे रिलेटेड तमाम तर आज इस सेगमेंट में गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये मौजू ऐसा है जिसमें बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं हमारे जहनों में, और आज यकीनन वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं और उनके जहनों में अगर कोई सवालात हैं तो ऐसा मुमकिन है कि आज उनको उनके तमाम तर सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। तो मैं मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब आपकी जानिब आऊंगी और मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो यही कि इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखें, जो सूदी बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं, वो एक बहुत पुराना, सदियों पुराना सिस्टम है जो सूद के ऊपर मबनी है। सही। और सूदी निज़ाम है कि उमूमन कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर आप कहें तो दो लेग्स होती हैं, लाइबिलिटी साइड्स होती हैं और एसेट साइड होती है। लाइबिलिटी साइड पे जो होते हैं उमूमन सेविंग अकाउंट होते हैं या करंट अकाउंट बैंक ओपन कर रहा होता है, तो दोनों के बेस जो है वो कर्ज की बुनियाद पे होता है और लोन बेस्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट कंडीशनल दिया जा रहा हो तो शरअन वो मना है। कि मशहूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब है कौल, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़ाअतन फहुवा रिबा, कि कोई भी ऐसा कर्ज या कोई भी लोन हो जिसके ऊपर किसी भी किस्म का बेनिफिट कंडीशन करके दिया जा रहा हो तो वो रिबा है और वो सूद है। और सूद के बारे में इसकी शनाअत, इसकी क़बाहत, इसकी बुराई कुरान करीम में 4 मुकामात पे और बहुत शदीद किस्म की आई है कि यहाँ तक कि अगर आप सूद नहीं छोड़ते और इससे बाज नहीं आते, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये यानी हम समझें कि हमारा जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है वो सूद के ऊपर बेस करता है, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है और इंटरेस्ट जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है। और जो है इस्लामी बैंकिंग सिस्टम या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम जो है वो इस सूद से बचने की एक काविश है और एक कोशिश है। और इसमें लोन ट्रांजैक्शन से हम अवॉइड करते हैं उसको, किसी भी खरीदारी, खरीदो फरोख्त की उसमें या इजारा ट्रांजैक्शन के मोड में जाके तो इसको फिर शरिया कंप्लाइंट करने की ज़रूरत पेश आती है और उसकी मुख्तलिफ तफसीलात हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर निसार अख्तर साहब से पूछूंगा सवाल। क़िबला बताइए, इन्होंने जैसा कि कन्वेंशनल बैंकिंग के बारे में बताया, मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ी सी वजाहत। आजकल हमारे यहाँ ये बहुत ट्रेंड चल रहा है बिलासूद बैंकारी और एक सूदी निज़ाम चल रहा है और ये अक्सर मुतनाज़र रहा है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को थोड़ा वजाहत से बताएं कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक बैंकिंग जो है ये दर हकीकत बैंकारी का वो निज़ाम है जो इस्लाम के उसूलों पर कायम है। इसमें ये हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि कोई भी काम हो तो शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो, इसमें किसी भी मोड़ पे शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ कोई काम ना आए।
اب آپ اس کی ایک مثال یہ اس طرح فرق کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کنونشنل بینک کے پاس جائیں اور آپ کو کوئی گاڑی خریدنی ہو تو گاڑی 10 لاکھ روپے کی ہو، تو آپ اگر کنونشنل بینک کے پاس جائیں کہ بھائی مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، تو وہ آپ کو فوراً 10 لاکھ روپے دے دیں گے، کیونکہ ان کو مقصود ہے کہ ہمیں پروفٹ حاصل ہو، تو آپ کو وہ اس پہ دے دیں گے لون پہ۔ لیکن اگر آپ کسی اسلامک بینک کے پاس جائیں اور آپ ان سے لون مانگے تو آپ کو وہ قرضہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں کے ایسٹس پڑے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے پاس لوگوں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ اب اس پہ وہ آپ سے ہی پوچھیں گے کہ بھائی آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے مانگ رہے ہیں، تو آپ کو وہ مقصد آپ شو کریں گے کہ بھائی مجھے قرضے کی ضرورت اس وجہ سے کہ مجھے مکان خریدنا ہے یا مجھے گاڑی خریدنی ہے، تو پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ گاڑی اگر ہم آپ کو خرید کر دے رہے تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو آپ کہیں گے کہ بالکل صحیح ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس پہ نفع نہیں لے سکتے، لیکن اگر آپ کے لیے گاڑی انہوں نے خرید لی اور جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لی پھر آپ کو دے دی، اب یہ صحیح ہے، اس پہ منافع جائز جی۔ اب اس میں عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پروفٹ کو دیکھتے ہیں، رزلٹ کو دیکھتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ میں اور کنونشنل بینکنگ میں نا رزلٹ کا فرق نہیں ہوتا زیادہ تر، اس میں پروسیس کا فرق ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ ایک جرنلی مثال سے دیکھیں تو اگر ایک شخص شادی کر لے اور اس کی شادی ہو جائے اور سال 1.5 سال بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ ایک مثال سے چونکہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی غلط طریقے سے ریلیشن شپ قائم کرے، سال 1.5 سال بعد اس کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی، آپ کو یہ کہے کہ دونوں جگہ بچے کی ولادت ہوئی، تو رزلٹ تو سیم ہے لیکن پروسیس میں فرق ہے۔ جب پروسیس میں فرق ہوگا تو ایک صحیح راستہ اور صحیح طریقہ اور ایک غلط راستہ اور غلط طریقہ ہے۔ حلال اور حرام کی بات آ گئی۔ جی حلال و حرام کی بات آ گئی۔ جب پروسیس میں فرق آیا تو حکم میں فرق آیا۔ تو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ پروسیس میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی ساری اسلامک بینکنگ میں جو چیزیں وہ ٹرانزیکشن بیس پر ہوتی ہے، یا مضاربہ، اجارہ، مشارکہ، ڈیمینیشن مشارکہ، سلم، استثناء، جتنی بھی چیزیں وہ سب جو ٹرانزیکشن بیس ہے۔ کسی جگہ اسلامک بینک میں آپ کو قرض نہیں ملے گی، یہ بنیادی فرق ہے۔ مطلب وہ سودا خرید کر اس پر پروفٹ رکھ کے دیتے ہیں، جو کہ جائز ترین طریقہ ہے اور صحیح بھی ہے، بالکل درست بھی ہے۔ جی بالکل۔ میں مفتی عبدالرؤف صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اور جیسے کہ ہم نے جانا کہ کنونشنل بینکنگ میں اور اسلامک بینکنگ میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ سود جو ہے اس کے معاملے میں یہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا معاملہ ہے، لیکن میں اب یہ جاننا چاہوں گی کہ جو لوگ اس چیز سے جڑ گئے ہیں سود سے، تو وہ اپنی جان اس سودی لین دین سے کیسے چھڑا کر آزاد کروا سکتے ہیں؟ جی اس کے لیے دیکھیں، سب سے بڑی بات، بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ بھی ابھی یہ طے ہو چکا ہے پالیسی وائز بھی کہ نیکسٹ 5 ایئر میں ہمیں اس کنونشنل سسٹم کو ریپلیس کرنے ہیں انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کے ساتھ۔ اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس کو بینکوں کو واضح طور پہ ہدایات بھی مل چکی ہیں۔ اب اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی لیم ایکسکیوز ایسا ہے نہیں کہ وہ کہے کہ جی اویلیبلٹی نہیں ہے، یہ پروڈکٹ اتنی ہے نہیں کہ میرا بزنس والیوم اتنے ہے، یا دوسری چیزیں جو پہلے کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کی ہوتی تھی کہ جی ہمارا تو کارپوریٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا ہم ایکس وائی زی کوئی بھی چیزیں ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہیں جو شاید انٹرسٹ فری بینکنگ سیکٹر کے اندر ان کا والیوم اتنا نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں فیسلٹیز آفر نہیں کر پاتے۔ اب تو ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہے اور اس سے بہتر طریقے میں ان کو بینک جو ہیں وہ فیسلٹیٹ کر بھی پا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تقریباً 6 فل فلیج بینک ہو چکے ہیں، ریسنٹلی ابھی 6واں بینک جو ہے فلی کنورٹ ہوا ہے، یعنی دنیا میں سب سے بڑا بینکنگ کنورژن فرام کنونشنل ٹو اسلامک وہ بھی ہمارے یہاں پاکستان میں ہوا، اور ریسنٹلی ابھی جین 2023 کے اندر ان کو لائسنس ملا۔ فیصل بینک ان کو اتنی بڑی انہوں نے ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر بینکنگ سیکٹر میں انہوں نے کیا، کنونشنل سسٹم سے اپنا پورا پورٹ فولیو جو ہے گریجول میں اسلامک میں کیا۔ تو اسی طرح ہمارا بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایک تو نمبر 1 ان کی ول پاور ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا سسٹم جو ہے وہ انٹرسٹ فری کرنا ہے، یعنی اس کو چوائس بیسس پہ نہ کریں کہ مطلب کہ جی مجھے ایریا میں جو بیسٹ سروس آفر کرے گا میں وہ کر لوں گا، یا میرا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے تو میں اس کو نبھانے کے اس میں نہیں، نو چوائس بیس کے اوپر وہ کہیں کہ اونلی چوائس جو ہے مجھے حلال ہے۔ اور دوسرا کہ ہمارے یہاں ونڈو
آپریشنل جو ہے ہر بینک آفر کر رہا ہے، ہر بینک، مطلب آپ کوئی بڑے سے بڑے بینک کا نام لے لیں، ایچ بی ایل لے لیں، وہ آپ اس میں الحبیب لے لیں، یعنی تمام ایم سی بی بینک لے لیں، تو تمام بینک جو ہیں اپنی سبسڈیز کے تھرو یا اپنی ونڈو کے تھرو یا اپنی برانچز کے تھرو جو ہے اسلامک سروسز آفر کر رہی ہیں. تو جتنے بھی ہمارے کنزیومر ہیں یا کسٹمرز ہیں ان کو چاہیے کہ بینک میں جا کے سب سے پہلے یہ کہیں کہ ان کا اگر پریویس کوئی اکاؤنٹ ہے تو انہیں کہیں کہ ہمیں اسلامک میں کنورٹ کر دیں یا پھر ہمیں جو ہے اسلامک سروس آفر کریں. ادروائز ہم اپنا ریلیشن شپ آپ سے آج ہی ختم کریں گے. رمضان کے مہینے میں ہمیں یہاں سے یہ میسج لے کے جانا چاہیے کہ اس رمضان کو ہم انٹرسٹ فری رمضان کے طور پہ منائیں گے. ہم انشاءاللہ اگلی زندگی جو ہے سود سے پاک ہو کے گزاریں گے تاکہ ہماری زندگی میں برکتیں بھی. اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر وہ سارے تو ختم ہو جاتی ہے نا کہانی یہاں پر آ کر. یعنی حرام مال کے آپ شناخت اس سے اس کی قباحت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ، مثال سے آپ علیہ السلام نے بات کو سمجھایا کہ ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے کعبۃ اللہ شریف میں آتا ہے اور اس کے بال جو ہے پراگندہ اور خستہ حالی کا شکار، یعنی بڑا ٹوٹا تھکا ہارا جو ہے اللہ کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں آ گیا گرتا پڑتا اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب. فرمایا کہ اس کی رب کہاں سنے گا جب اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو کیسے سنے گا. تو یہ حرام مال جو ہے نا اس کی قباحت اس قدر زیادہ جو ہے شدید ہے. تو یہ روحانیت کا مہینہ ہے. ہم فزیکل ہیلتھ پہ بڑا وہ کرتے ہیں، یہ ذرا اہم نکتہ تھا کہ ہم فزیکل ہیلتھ پہ نا اپنا بہت وہ غور کر رہے ہیں کیونکہ باڈی کے اندر اگر کوئی بھی ویکنیس آتی ہے تو ہم اس کو فیل کر پا رہے ہوتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ میری مطلب مسلز ویک ہو گئے ہیں یا ویٹ جو ہے حد سے زیادہ لوز ہو گیا ہے اور اس قسم کی چیزیں. روحانی پاور جو ہے کیونکہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، نظر نہیں آتا، تو اس میں یہ جو ہے حرام مال جو ہے ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس کو قتل کرنے کاٹنے کے مترادف ہے ہمارے نا، کہ روحانیت کا رشتہ بالکل کٹ جاتا ہے اور اس کا جو فیض یاب ہونے کے جو راستے ہیں وہ رگیں بند ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیں انٹرنلی فیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم حرام کے راستے کو چھوڑ کے حلال کے راستے سے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ. میں پھر ڈاکٹر نثار اختر قبلہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میرا سوال بہت مختصر ہے لیکن میں ایک سچویشن بھی ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں خود بھی کلیئر ہو سکوں دوسرے بھی. سوال تو میرا یہ کہ بینک سے قرضہ لینا کیسا ہے. اچھا آپ شروع میں بتا چکے سودی نظام ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. لیکن کچھ مجبوریاں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بینک سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص نے ایک مکان خرید لیا، اس نے کسی سود خور سے پیسہ لیا اور وہ مکان خریدا. اب وہ بہت ہائی لیول کا انٹرسٹ بھر رہا ہے، اب وہ اس سے جان چھڑوانا چاہ رہا ہے اور اسے ایک موقع ملتا ہے کہ وہ بینک سے قرض لے کر اس کا قرضہ اتار دے، اس سے اپنی جان چھڑا لے. ایک اس کے سامنے مجبوری آ گئی کیونکہ اب اسے بلا سود بینکاری والا تو قرضہ نہیں دے گا، مکان تو وہ خرید چکا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو مکان خرید کر دلوا دیں گے. تو اس صورتحال میں جب اس کے لیے بینک سے قرضہ لینا لازمی ہو جائے تو پھر وہ قرضہ لینا کیسا ہے؟ جی، اس سوال کے جواب سے پہلے یہ ایک بات ذہن میں ہماری ہونی چاہیے کہ بعض چیز ایسی ہے جو کہ جن کا سولوشن ممکن ہوتا ہے لیکن اس کے لیے مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور لوگ اس کے لیے وہاں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صحیح ہے، ایک اصول یہ ذہن میں چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی کہ اس میں کمپرومائز نہیں ہوتی نا. اب آپ دیکھیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی جتنی بھی پروفٹ ہیں ان کی دار و مدار دو چیزوں پر ہوتی تھی، ایک زراعت پر اور ایک سودی لین دین پہ، سودی قرضوں پہ. اب اس موقع پہ ایک بڑی مجبوری تھی کہ بھائی مہاجرین مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور وہاں انصار صحابہ کرام کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. تو اس حالات میں اگر دیکھیں تو جو آپ کی مثال اس سے زیادہ بڑی مجبوریاں ہیں، لیکن ان مجبوریوں میں بھی اللہ کے نبی نے ان کو اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ لوگ جو یہ ایک برائی ہے،
یہ ایک ایسی برائی ہے کہ یہ نظام کو کوکلا کرنے والی چیز ہے. آپ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں. تو انصار صحابہ کرام نے باوجود اس دور میں، آج کل تو کافی سہولیات موجود ہے، اس دور میں جو ہے نا انصار صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور اللہ کے رسول کی بات پہ بھروسہ کر کے جو انہوں نے فوراً جو ہے نا سود کو چھوڑ دیا. جب ایک کسی چیز میں اللہ پاک نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور دوسرے کا فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ضَعْفًا مُضَاعَفًا، ایمان والو بالکل جو ہے نا سود مت کھاؤ دو چند کر کے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر کیا کہ سود کی کیا معاملہ لکھنے والے پر بھی لعنت بھیجی. صحیح ہے؟ بالکل بالکل. تو یہاں پر جب کسی چیز میں اتنی سختی ہوتی ہے تو پھر وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. صحیح. یہاں پر جو مسئلہ ہے یہ اس طرح مسئلہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ انصار کے مسئلے سے زیادہ سخت مسئلہ ہے. یہاں جب آدمی ذہن بنا لے اور کہ بھائی مجھے اس مسئلے کا حل کرنا ہے، تو آپ ایک جگہ سودی معاملے میں انوالو ہے، اولاً تو وہ غلط ہے. آپ اس غلطی کا ازالہ کسی دوسری غلطی سے کرنا چاہتے ہو، ڈبل گناہ کرنا چاہتے، تو وہاں جب تک آپ کا معاملہ ہے آپ اس معاملے سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اور دوسری طرف سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے ادارے بھی ایسے ہیں جو مطلب نان کنونشنل ہے اور وہ وقتی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ رابطہ کیا جائے، کوئی کوشش کی جائے. لیکن جب آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ میں اس مسئلے کا کوئی اچھا حل نکالوں گا، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، تو بے شک ہوگی. بالکل. تو یہ کوشش کرنی چاہیے، مسئلے کا حل نکل جاتا ہے. میں آپ کی جانب آؤں گی. اور جیسے کہ ابھی ہم نے بینک وغیرہ کی تو بات کی، لیکن ایک سود ہم لوگ موبائل کے لون کے ذریعے بھی لیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو آفر ملتی ہیں جی لون لے لیں، یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے کیا معاملات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں کہ جو بھی کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے نا تو عمومی طور پہ علماء کے ڈیفرنٹ اوپینین ہوتے ہیں. اس میں ابھی تک جو اسکل جو ہے ابھی بھی علماء کے دونوں ہی اوپینین وہ ہیں، لیکن زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ جو ہے کہ اس کو کافی علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ سود نہیں ہے. کہ مطلب آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ سروس پرچیز کر رہے ہوتے ہیں کہ بینک جو ہے وقتی طور پہ آپ کو سروس دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک ایئر ٹائم دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ابھی مطلب ابھی پیسے دے کہ اگر میرے سے اتنا ایئر ٹائم لیں گے، اتنے منٹ لیں گے تو آپ کو لیٹ سے کہ آپ کو 100 روپے کا ملے گا، اور اگر آپ ڈیفر پیمنٹ پہ لیں گے تو 120 روپیز آپ کو پے کرنے ہوں گے. تو بعض علماء کا رجحان یہ والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ بھی ابھی حالات کے حساب سے اس طرح سے کہ مطلب وہ سود کے ذمہ میں نہیں آئے گا. جی ہاں ایک اور صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارملی ہمارے جو والیٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا اس قسم کی موبائل لون وغیرہ کے اس میں ہوتے ہیں، مثلا جیسے ایزی پیسہ، جیز کیش، اور ان کے اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ سرٹن لیول آف اماؤنٹ اگر مینٹین کریں تو اس صورت میں آپ کو ایئر ٹائم ملتا ہے یا دوسری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کو علماء نے ناجائز لکھا، اور یہ ناجائز صورت ہے ایسی کہ جو بینک سے نارمل سیکٹر سے ہٹ کے وہ والا جو نیٹ ورک کے ذریعے جو جی کہ مطلب اگر آپ اتنا اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس مینٹین کریں گے، مطلب اپنے والیٹ اکاؤنٹ کے اندر، جیز کیش کے اندر یا ایزی پیسہ لیٹ سے کہ ان کے اندر اتنا اماؤنٹ آف بیلنس اگر رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لون آپ دے رہے ہوں گے نا کمپنی کو. ان کے یہاں آپشن ہی صرف ایک ہے کہ وہ لون بیسڈ ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو اس کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 1000 روپیہ رکھیں گے، 2000 رکھیں گے تو اتنا آپ کو ایئر ٹائم جو ہے منتھلی ملے گا یا اتنا وہ ملے گا. تو یہ علماء نے ناجائز صورت لکھی ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آج گفتگو ہو رہی ہے اس نازک ترین موضوع پہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ طے ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سود کیسا ہی طریقہ ہو، اسے کوئی بھی نام دے دیا جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. جیسا کہ ڈاکٹر نثار اختر صاحب نے فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کے اس دور میں جبکہ اس سسٹم کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ناگزیر تھا، لیکن جب حکم نازل ہو گیا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایمان والوں پر جب اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے کوئی احکامات نازل ہو جائیں تو پھر اگر یا مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. گفتگو بہت دلچسپ ہے اور یقیناً ہم اور بھی مزید باتیں جاننا چاہیں گے، لیکن ان تمام گفتگو سے زیادہ ضروری ہے سنت نبوی کی ادائیگی، یعنی کہ سحری آپ نے بھی کرنی ہے اور ہم نے بھی کرنی ہے. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے فوڈ بریک والوں نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم اور علماء کرام بھی سحری فرمائیں گے، آپ بھی سحری کریں اور پھر جلد لوٹ کر آئیں تاکہ یہ دلچسپ اور مفید گفتگو کا حصہ بن سکیں. آپ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
इल्म के होंगे चिराग रोशन, जगमगाएंगे दिलों के दर्पण। हर रोज हम फैजान इल्म में इसी दावे के साथ हाजिर होते हैं और इल्म के बेशुमार चिराग रोशन भी होते हैं और हम जानते हैं कि हमारी ला इल्मी के जो अंधेरे हैं वो सिर्फ इल्म के इन्हीं चिरागों से ख़त्म हो सकते हैं। हमारे साथ उलमाए किराम मौजूद हैं। फैजान इल्म में आज मौजूद गुफ्तगू बड़ा दिलचस्प था, इस्लामिक बैंकारी के हवाले से, शोबा बैंकिंग के हवाले से, बहुत से ऐसे मसले मसाइल जिन्हें हम बहुत आसान लेते हैं, जिनके बारे में हम संजीदगी से सोचते नहीं हैं। हकीकतन बात यह है कि शायद हमारे इस मुआशरे में, जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, हलाल और हराम के दरमियान इतना ही फ़र्क है जितना कि इन दोनों उंगलियों के दरमियान, और इसमें इम्तियाज करना बहुत मुश्किल है जब तक आप उस चीज़ का सही इल्म ना रखते हों। उलमाए किराम से गुफ्तगू का मकसद भी यही होता है कि वो सही तरीन इल्म जो मजहबी नुक्ता निगाह से हम सब मुसलमानों के लिए लाजमी और ज़रूरी है, वो इल्म हम तक पहुँचे। मैं सबसे पहले मोहतरम डॉक्टर निसार अख्तर साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा। किबला, आजकल हमारे मुआशरे में एक और ट्रेंड कह लें या फैशन कह लें बहुत ज़्यादा चला है, हर चीज़ आप किस्तों पे ख़रीद लें। मतलब आप देखें, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप किस्तों पे ख़रीद सकते हैं, कोई भी घरेलू आइटम है, इवन के माज़अल्लाह आजकल तो बच्चियों के जहेज़ के सामान भी किस्तों पे ख़रीदे जाते हैं। तो ये किस्तों पे जो ख़रीदी गई चीज़ें हैं और इन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके लिए क्या हुक्म है शरई लिहाज से, इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक उसूल ये हमें समझना चाहिए कि शरीयत ने किसी चीज़ को नक़द ख़रीदने की भी इजाज़त दी है और उसको उधार ख़रीदने की भी इजाज़त दी है, सही है। लेकिन वहाँ पे शरीयत ने रोकथाम लगाई है जहाँ निज़ा का ख़तरा हो, यानी जहाँ बाहमी तनाज़ो का, लड़ाई का, फसाद का, बाहमी इख्तिलाफ का अंदेशा हो, सही। अब जहाँ कोई चीज़ आप नक़द ख़रीदना चाहे तो आप नक़द भी ख़रीद सकते हैं, कोई चीज़ आप उधार ख़रीदना चाहे आप उधार भी ख़रीद सकते हैं, कोई चीज़ आप किस्तों पे ख़रीदना चाहे तो भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि किस्तों की ख़रीद व फ़रोख्त में कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसी मतलब ऐसी जहालत नहीं छोड़ेंगे जो मुफ़ज़ी लिन्निज़ा हो, जो लड़ाई की तरफ जाने वाली हो। उसमें मकसद ये है कि पहले ये चीज़ मुतय्यन हो कि वो चीज़ आपने किस्तों पे लेनी है तो कितनी किस्तें आप अदा करेंगे और किस्तों की मतलब उसकी हर किस्त की इंस्टॉलमेंट प्राइस कितनी होगी वो मुतय्यन होनी चाहिए, उसका वक्त मुतय्यन होना चाहिए ताकि बाद में किसी मामले में इख्तिलाफ ना हो जाए, सही। और पहले कीमत मुतय्यन होनी चाहिए। अब बतौर मिसाल अगर आप कोई फ्रिज ख़रीदना चाहे तो आपकी और जो उसके जो सेलर है उसके दरमियान पहले ये मुतय्यन होना चाहिए कि आप ये चीज़ नक़द खरीद रहे या उधार, पहले ये मुतय्यन होनी चाहिए। इस तरह नहीं कहेंगे कि ये नक़द इतने पर है उधार इतने पर है, सही है। तो पहले एक जहत मुतय्यन होनी चाहिए। फिर जब आपने कहा कि मैं किस्तों पे ख़रीदना चाहता हूँ तो अब उसके बाद उस चीज़ की कीमत मुतय्यन होनी चाहिए कि इस चीज़ की इतनी कीमत है, अब आप कितनी किस्तों में दे सकते हैं, उस हिसाब से उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी। हाँ, लेकिन अगर किसी कोई इंस्टॉलमेंट, कोई कीमत अगर आप उसको लेट कर दे, कि कोई इंस्टॉलमेंट लेट हो जाए, कोई किस्त लेट हो जाए, तो आप उससे उस वक्त के हिसाब से मजीद कोई कीमत चार्ज नहीं कर सकते। ये शरीयत में ममनू है, ये इंटरेस्ट है, ये नाजायज़ है, ये गलत है, सही है, क्योंकि वक्त के बदले आप पैसे नहीं ले सकते। हाँ, तो अब उसमें ये है कि जितनी भी उसको ताख़ीर है तो आप उस पर जो है ना, इस्लामिक बैंक में तो इसका एक मुतबादिल हल निकाला जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी सतह पे होती है। वहाँ पर वो चैरिटी उन पे लाजिम कर लेते हैं कि आपको अगर आप इसकी तारीख के बाद वो अदा करेंगे तो फिर आपको सदका देना होगा। वहाँ तो बड़ी सतह पे ये होता है। यहाँ आप उनको जो है ना किसी भी तरीके से इस बात की पाबंदी, अवलन तो शरआन इखलाक़न बहैसियत मुसलमान उसकी पाबंदी लाजिम है कि वो उसकी कीमत बरवक्त अदा करे। लेकिन अगर वो इंसान है ताख़ीर कर रहा है तो ताख़ीर करने पर हम जो है उनसे वक्त के हिसाब से, वक्त की वजह से कोई मज़ीद रकम नहीं ले सकते। तो खुलासा कलाम ये है, चूँकि शरीयत ने जिन चीज़ों पे पाबंदी नहीं लगाई है तो हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। फिर शरीयत ने जिन चीज़ों की इजाज़त दी है, शरीयत कुरान हदीस ने, हम जो है उसकी इजाज़त देंगे। तो शरीयत ने इस बात की भी इजाज़त दी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये बात मौजूद है कि नक़द मामलात भी हुए, उधार मामलात में भी हुए, सही है। और फिर बाज़ औक़ात ये भी हुआ है कि ज़ा व ताज्जुल का एक उसूल है कि आप जल्दी दे, आपको कुछ रिलैक्सेशन दे।
ریلیکسیشن مل سکتی ہے، جو ہے نا بینک کی طرف سے ان کو کوئی ریلیکسیشن مل جائے، لیکن تاخیر پہ جو ہے نا کوئی پیسے نہیں لے سکتے، وہ پھر سود کے زمرے میں چلے جی۔ جائیں گے۔ اب دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ چیز ضروری ہے کہ جہت متعین ہو کہ آپ نقد لے رہے یا ادھار اس قسطوں پہ لے رہے، دوسری بات ہے کہ قیمت متعین ہو، تیسری بات ہے کہ وقت متعین ہو، چوتھی بات یہ کہ اگر اس وقت میں پیمنٹ نہ ہو سکے اور اس میں تاخیر ہو تو پھر تاخیر کی وجہ سے نہ ہم اس چیز کی قیمت بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم ان سے اضافی جو ہے نا پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکتے یہاں ہیں۔ ایک نقطہ ذرا کلیئر کیجئے گا، آپ نے کہا کہ یہ باہمی مشاورت سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جلد ادائیگی کر دے، جیسے 12 مہینے کی بجائے 6 مہینے میں کر دے تو کمی کی جا سکتی ہے۔ جی، کمی کی جا سکتی میں یہی ذرا کلیئر چاہ رہا تھا لوگوں کہ اس کی اجازت ہے، لیکن تاخیر ہو جائے 2-3 مہینے کی تو زیادتی نہیں کی جا جی، سکتی۔ یعنی قیمت پہ زیادتی نہیں کر سکتے، صحیح۔ قیمت میں کمی اس وجہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مالک ہے۔ مالک اب مالک ہے، مالک اگر کوئی چیز آپ کو ایک چیز آپ کو 1000 روپے کی بیچ دے، بعد میں آپ کو کہہ دے کہ 800 روپے دے رہے، 200 روپے میں چھوڑ دیتا وہ ہوں، جائز تو ہے۔ یہ ہے، اور یہ اس حدیث کی روح سے بھی جائز ہے۔ بہت ہاں، تو یہ اس کا میں مفتی عبدالرؤف صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی معیشت میں سے سود کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اور اس کی صورتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بڑا دلچسپ سوال ہے اور اہم بھی بہت ہے، ریلیونٹ ہے حالات کے حساب سے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کر چکا کہ ہماری کیونکہ ابھی حکومت بھی طے کر چکی ہے کہ ہمیں کنورژن پروسیس میں جانا ہے اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ نیکسٹ 5 ایئر میں ہمیں کنونشنل سسٹم سے اسلامی کی طرف موو ہونا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو 3 ایریاز ہیں جس پہ بہت تیزی سے کام ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول پہ تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں ہم سمجھ لیں کہ جو کنزیومر بینکنگ جو ہے ہمارے یہاں نارملی، اگر پبلک سیگمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو بینک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کنزیومر بینکنگ کا ہوتا ہے، اور اگر اس کو اوور آل بینکنگ پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو نمبر آف کسٹمر کے حساب سے تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ وہ اس کو مانیٹری ٹرم میں دیکھا جائے تو یہ سیگمنٹ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، کہ مطلب آپ اس سے سمجھ لیں کہ اگر ایک کسی ملک کی معیشت کو اوور آل جو ایک سرمایہ درکار ہے، اور کنزیومر بینکنگ میں اگر 10,000 کسٹمر ہیں تو حکومت کی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن اس لیول کی سب کو وہ کر لے، ایکول کر لے۔ تو کنزیومر بینکنگ کی جو کنورژن کا پروسیس ہے وہ تو بڑی تیزی سے شروع ہو چکا الحمدللہ، اور تدریجاً آئے دن جو ہے اس میں برانچز بھی کنورٹ ہو رہی ہیں اور پورے بینک بھی الحمدللہ کنورژن ہو چکی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک بڑا بینک جو ہے ابھی اسی سال جو ہے فلی کنورٹ ہوا، اور یہ دنیا میں سمجھ لیں کہ ایک بہت اس لیول کا بڑے لیول کا بینک جو ہے، یہ بھی ایک کیس اسٹڈی ہمارے پاکستان کی ہے، اور کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے تھکے ماندے اور ان برے حالات میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اتنی بڑا ہم سے کام لیا کہ ایک بڑے لیول کا بینک جو ہے فلی کنورٹ ہو گیا۔ دوسرا لیول ہے حکومتی قرضوں کا یا حکومتی معاملات کا، اس میں پھر 2 رخ آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ انٹرنل پبلک ڈیٹ ہوتا ہے اور ایکسٹرنل ہوتا ہے، مطلب انٹرنل میں آپ سمجھ لیں کہ ہمارے بانڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں جس میں حکومت جو ہے وہ پبلک سے قرضے لے رہی ہوتی ہے، ڈیٹ لے رہی ہوتی ہے۔ ان کی کنورژن کا پروسیس بھی شروع ہو چکا، بٹ اتنی زیادہ اسپیڈی عمل نہیں ہے۔ اس میں ہمیں تحقیقی لیول پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور نئے ایوینیوز اور نئی جہتیں تلاش کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سکوک ہیں۔ اور سکوک کے لیے بڑا چیلنج یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس، کیونکہ اسلامی بینکنگ یا اسلامک فائنینشیل ٹرانزیکشن کوئی بھی کرنی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ایسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کس ایسٹ کے اگینسٹ جو ہے سکوک ایشو کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں F9 اسلام آباد کے ایک پارک، پبلک پارک ہے، اس کے اوپر سکوک ایشو ہو چکا، ہماری ریلوے لائنز کے اوپر سکوک ایشو ہو چکے ہیں، کراچی ایئرپورٹ کا سکوک ایشو ہو چکا ہے۔ تو ہمیں نئے سے نئے ایوینیوز اور نئے ایسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ حکومتی قرضوں کو بھی کنورٹ کیا جائے اور اسلامی موڈ آف فائنانس کے تحت اس کو سکوک کے عمل میں لایا جائے۔ ایک تیسرا جو پہلو ہے اور وہ بہت اہم ہے، جس پہ ابھی تک بینکاری میں اور خود حکومت کے لیول پہ اور بلکہ یونیورسٹی میں مل کے سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ IMF کے قرضے ہیں، ورلڈ بینک کے قرضے ہیں اور دیگر ممالک کے قرضے ہیں۔ اب ان قرضوں کو اسلامائز کیسے کرنا ہے،
یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، یونیورسٹیز کو ریسرچ کانفرنسز کرنے کی بھی ضرورت ہے، علماء کو بات کرنے کی ضرورت ہے. ریسرچرز کے لیے ایک انٹیپڈ بلو اوشن ایریا ہے کہ جس پہ بہت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت اچھا ہے. یہ جو پھر یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یہ والا معاملہ، آئی ایم ایف سے جو قرض لینے والے معاملات ہیں، بڑی obvious سی بات ہے تو کہ پھر میں اس کا ہے نہیں. مطلب اور پاکستان یہ کا آپ ہر سمجھ شخص جو ہے وہ حرام کھا رہا ہے، نہیں، کیونکہ ہم سب نہیں، قرضدار ہیں پھر تو. یہ بات الگ ہو جائے گی کہ ہر شخص حرام کھا رہا ہے. دیکھیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے قرضے ہیں یا دوسرے یہ گردشی قرضے تو ہماری معیشت کو جکڑ لیا ہے نا، کہ مثلا آپ سمجھ لیں کہ ہم نے جتنے پیسے لیے اس سے ملٹیپل ٹائم زیادہ ہمیں ری پے کرنے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ختم ہونے کا یہ سرکل نام نہیں لیتا، اور یہی سود کی سب سے بڑی برائی ہے. دوسری بات جو ابھی بہن نے بات کی کہ مطلب ہر شخص اس سود میں انوالو ہے، تو اس بات سے شاید میں اتفاق اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ دیکھیں شریعت نے اصول بڑا سمپلیفائی کر دیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں. ہاں یہ کہ پبلکلی اگر ہم کوئی گناہ ہو رہا ہے اس کو گناہ سمجھتے نہیں، اس کے اندر ہم خود انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بری بات ہے. اگر ہم دل سے اس گناہ کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو برا جانتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یقینی امید ہے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ حکومت وقت کا بھی ایک فریضہ ہے نا کہ وہ حکومت چلانی ہے، اس کو شرعی اصولوں پہ چلائیں، حلال طریقے سے چلائیں. اب میرے اور آپ کے دائرہ ہمارے اسکوپ سے باہر کی چیز ہے کہ حکومتی ڈیسیژن کو ہم کر نہیں سکتے، اور نہ ہم ان اچھا کو. یہ بات میں نے صرف اس لیے پوچھی تھی کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ معاملات آتے ہیں، سوالات آتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرض ہم جس طرح سے لے رہے ہیں تو یقیناً وہ بڑھا کے رقم دینی پڑتی ہے ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ ایک بچے کے مائنڈ میں یہ فکس کر دی گئی بات ہے کہ پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ قرضدار ہے. تو اس زمرے میں نے پوچھی والی بات کہ کیا ہم لوگ بھی پھر اس میں آتے ہیں؟ بہت اچھا جواب آپ نے عنایت فرمایا، ماشاءاللہ زبردست، بہت مفصل کے کچھ دائرہ اختیار میں ہماری چیزیں نہیں ہوتی. لیکن ایک اور سوال آپ لوگوں کی گفتگو سے ہی میرے ذہن میں آیا، اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آدھے علماء اس میں ہاں کہتے ہیں، آدھے علماء نہ کہتے ہیں. انشورنس پالیسی کے بارے میں یہ بھی، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سودی کھاتوں میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے پھر تکافل وغیرہ اور یہ کئی ادارے اسلامک انشورنس کے بھی آئے، متعارف ہوئے. تو آپ دونوں یقیناً اس بارے میں کچھ روشنی ڈال سکیں گے. انشورنس کا تو ایک مستقل ٹاپک ہے جس طرح سے ہم نے، تو خیر میں اس میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سود کے زمرے میں آتا ہے وہ درست ہے. بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ مروجہ جو انشورنس ہے، اس جنرل انشورنس ہے، لائف انشورنس ہے، دونوں سیگمنٹ جو ہے بالکل ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتے ہیں. علماء نے اس سے بچنے کی بارہا تاکید، فتاوی جات میں اس کی مفصل اس کی لاجک اور ریزنز وغیرہ بھی ہیں، اور شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اسی کے آلٹرنیٹ جو ہے تکافل سلوشن اور تکافل کمپنیز بھی ہمارے ملک میں وجود میں آ چکی ہیں. جس طرح سے کنونشنل بینکنگ کا آلٹرنیٹ جو ہے اسلامک بینکنگ ہے، اسی طرح جو کنونشنل انشورنس ہے اس کو تکافل انڈسٹری جو ہے اس کے ریپلیسمنٹ میں اس کا ایک رواج ہے. تو اگین ان شارٹ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کنونشنل انشورنس بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اور اگر کوئی پالیسی لینا چاہتا ہے تو جنرل ٹرم میں ہو. مثلا جنرل انشورنس ہماری شارٹ ٹرم جو ہوتی ہیں، موبائل ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، وٹ ایور جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جنرل انشورنس کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. تو اس کو بھی لوگوں کو چاہیے کہ تکافل، جنرل تکافل کے اس میں جائیں. اور لائف انشورنس جہاں تک ہے کہ اگر لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اگر کوئی ایسے پرماننٹ ڈسیبلٹی آتی ہے یا ڈیتھ کی صورت میں اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، ایک بہتر وہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے فیملی تکافل جو ہے، فیملی تکافل کے سلوشن کے اوپر جائیں اور ان چیزوں، ان پالیسیز کو لیں. اور تو لیکن ہمارے ایک اور مسئلہ بھی تو ہے کہ فیملی تکافل یا تکافل کی جو پالیسیز ہیں آپ دیکھیں وہ تمام بیرون ملک سے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں جو جنرل اور سب سے بڑا انشورنس کا ادارہ ہے، تو کیا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمرانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تکافل ہم اپنے ملک سے چلائیں تاکہ ہمارے ملک میں یہ معیشت رہے، لوگ ہمارے یہی انشورنس کروائیں؟ ہمارا زیادہ تر پیسہ دیکھیں بیرون ملک تکافل کمپنیز کو جا رہا ہے. جی بالکل، بات یہ ہے کہ جو تکافل کمپنیز ہیں ہمارے ہاں، نارملی اس میں انویسٹر جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور سیم اگر ہم کہیں تو
اس میں بہرحال حکومت کو چاہیے کہ اور بلکہ جو ری تکافل ہے، ری انشورنس جس کو ری تکافل، تو ہمارے ملک میں اتنی کسی جو اس کی ایپیٹائٹ نہیں ہے کسی کمپنی کی کہ وہ اس کو فلی کور کر سکے. اور بلکہ بہت سے ابھی بھی ہمارے پاس چیلنج یہ آتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ایسے کلائنٹ آتے ہیں کہ جن کا والیوم آف بزنس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کمپنی، سنگل تکافل کمپنی اس کو کور نہیں کر پا رہی ہوتی، تو پھر اس کی وجہ سے وہ اس کو ملٹیپل کمپنیز مل کے اس کے ایک وہ ڈیل کو کور کر پا رہے ہوتے ہیں. تو ری تکافل اگین ہمیں انٹرنیشنل اس پہ جانا پڑتا ہے، ان سلوشن پہ جانا پڑتا ہے. لوکلی اتنا والیوم کسی کا اتنی ایپیٹائٹ نہیں ہے، تو اس پہ غور ہونا چاہیے. ایک سوال جو درمیان میں جو ایک سوال آپ کی طرف سے آیا کہ آئی ایم ایف سے جو قرضہ لے رہے، تو مطلب یہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم سب کچھ حرام میں ملوث ہے. دیکھیں، اس سلسلے میں ایک اصول ذہن میں ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، کہ آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرے. تو شریعت نے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی شخص کے پاس بینک میں 1 لاکھ روپے پڑے ہیں، اس میں 1 لاکھ روپے میں 90,000 روپے اس طرح ہے کہ وہ حرام ہے، اور 10,000 روپے اس کے پاس حلال ہے، اور کسی جگہ اس کو قربانی میں حصہ ملانا ہے. تو اگر مفتیان کرام سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس شخص کے ساتھ قربانی کریں، تو موجودہ علماء یہ فتویٰ دیتے کہ آپ اس کو قربانی میں ملا اپنے ساتھ شریک کر سکتے ہیں، اور یہ جو حصہ ملائے گا، یہ جو 10,000 روپے ملا رہے وہ وہی ہے 10,000 ہم سمجھے گے کہ جو حلال پیسے. حالانکہ اب یہاں میجورٹی اس کے پاس حرام رقم ہے، لیکن شریعت نے آسانی سہولت اسی میں پیدا کی ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی کنونشنل بینک ہے، کوئی کنونشنل بینک میں کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس میں وہ سودی معاملات میں انوالو نہیں ہے، تو علماء فقہاء فرماتے کہ اس کی سیلری جو ہے حرام نہیں ہے. آپ بینک کے چوکیدار کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیلری کو حرام نہیں کہتے، کیونکہ اس میں انوالو نہیں ہے. تو اب آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ حکومتی سطح پہ لیا جا رہا ہے. اب اس میں ملک کے جو عوام ہے وہ تو انوالو نہیں ہے، ایک وہ انوالو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو اگر کسی جگہ بھی وہ کام کر رہے ہیں تو وہ مطلب باقاعدہ ملازمت کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں. صحیح ہے. پھر اس کو اگر ہم ایک اور ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو اب جب ہم وہ باہر سے جب پیسہ منگواتے ہیں، جب اس پہ سود دیتے تو سود پہ پیسے لینا بھی حرام ہے، اور اس پہ سود دینا بھی حرام ہے. لیکن وہ جو پیسہ لیا گیا ہے، اگر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں نیچے اور وہ اپنے ملازمین کو پیسہ دیتا ہے اور ملازمین اس پہ کام کرتے، تو پھر اس میں حرمت کا کوئی شبہ نہیں پایا جاتا. زبردست آسانیوں والا دین ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں کیونکہ مفتی عبدالرؤوف صاحب کی جانب آؤں گی، بھی ہم لوگ انشورنس کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے بتایا کہ کنونشنل انشورنس ہوتی ہے اور ایک تکافل انشورنس ہوتی ہے، تو ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ دونوں تو انشورنس ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بڑا بیسک سوال ہے کہ اس میں دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. تو اگر اس کو سمپلیفائی بہت اگر میں کروں تو اس میں یہ ہے کہ اگین جیسے ہم نے ادھر ڈفرینس ہم نے سمجھا کہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کے درمیان جو کور ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ لون بیس ٹرانزیکشن کو ہم اوائڈ کرتے ہیں ادھر وہ کرنے میں. تو سمپلی یہی پرابلم جو ہے عمومی طور پہ انشورنس کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ وہاں بھی لون بیس ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کے اوپر اوور اینڈ ابو جو ہے ایکسٹرا بینیفٹ پاس آن ہو رہے ہوتے ہیں جو پالیسی سبسکرائبر ہوتے ہیں، پالیسی ہولڈر ہوتے ہیں. تو اس کو تکافل میں اس کو لون ٹرانزیکشن سے بالکل ہی ہٹایا گیا ہے. اور پاکستان میں جو تکافل ماڈل جو ورکیبل ہے اور جو ان پریکٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ وقف بیسڈ ماڈل ہے، کہ وہ اس کو عمومی طور پہ ہم سمجھ لیں کہ وقف کا ایک میعادی ہے، وہ میعاد کے اوپر ہے. جی ایک وقف بنتا ہے، ایک وقف پول بنتا ہے جس میں جو پالیسی سبسکرائبر یا پالیسی ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ گویا کہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پول کے اندر، اور اس شرط کے اوپر کہ ہم جو اگر اس پول کے جو بھی سبسکرائبر ہیں یا جو اس میں کنٹریبیوشن کرنے والے لوگ ہیں، اگر کسی کو سرٹن لیول پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو دین وہ پول جو ہے اس کی ہیلپ کرے گا. تو ایک میوچل کنٹریبیوشن اور میوچل ہیلپ مطلب ایک اجتماعی فنڈ ہوتا ہے جو کسی کو بھی کسی وقت کام آ سکتا ہے. جو اس طرح ہمارے ہاں سوسائٹی میں بھی ڈفرینٹ کمیونٹیز کے بھی اپنے فنڈ ہوتے ہیں کہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمیونٹیز ہوتی ہیں اپنے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے
ایک میوچل وہ کچھ نہ کچھ اس میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں, کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں, تو کمیونٹی کا کوئی بندہ ہے, اس کو کوئی ایسا افیکٹو پرسن ہے, تو اس کو اس فنڈ سے جو ہے ہیلپ کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہی کنسیپٹ جو ہے ہمارے تکافل انشورنس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت تفصیلی گفتگو رہی آپ سے, زبردست. میں دونوں ہی علماء کرام کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا, اور ایک بہت اہم موضوع پر آج گفتگو رہی ہے. یقیناً بہت سارے ناظرین کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اس بینک سے ریلیٹڈ, سود سے ریلیٹڈ. جیسے میرے اپنے ذہن میں سوال تھا جو میں نے IMF والا آپ لوگوں سے پوچھا, تو یقیناً یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا اور کو بھی کلیئر ہوا ہوگا کہ ہم لوگ اس زمرے میں نہیں آتے. جو لوگ لے رہے ہیں یقیناً یہ ان کے معاملات ہیں, انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ لے رہے ہیں, انہیں اب کیا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. میں مفتی عبدالرؤوف صاحب آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں ڈاکٹر نثار اختر صاحب آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ایک اہم موضوع پہ آپ لوگوں نے ایک معلوماتی گفتگو کی, اور جس سے ہمارے ناظرین کی نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. بہت سارے جو کوسچنز آپ لوگوں کے مائنڈ میں ریز ہو رہے تھے کہ سود سے ریلیٹڈ, بینک سے ریلیٹڈ, اگر کوئی بھی ہمارے ناظرین میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو کہ اس وقت بھی ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, تو خدارا آج ہی توبہ کر لیجئے اور اپنے آپ کو ایک سیدھی راہ پہ لے کر آ جائیے, کیونکہ قرآن پاک نے خود کہہ دیا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ڈائریکٹلی اعلان جنگ ہے. تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر اور ملتے ہیں بریک کے بعد.